Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया मलऊन है और जो कुछ दुनिया में है सब मलऊन अल्लाह की रहमत से दूर है, मगर अल्लाह का जिक्र और वो चीज जो इसके करीब हो वो आलिम और तालिब इल्म है। जिक्र करने के कितने फायदे हैं। नंबर 1, जिक्र शैतान को दफा करता है और इसकी कुव्वत को तोड़ता है। नंबर 2, अल्लाह जल्ल शानहू की खुशनुदी का सबब है। नंबर 3, दिल से फिक्र और गम को दूर करता है। नंबर 4, दिल में फरहत और सुरूर पैदा करता है। नंबर 5, बदन को और दिल को कुव्वत बख्शता है। नंबर 6, चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है। नंबर 7, जिस्म को खींचता है। नंबर 8, जिक्र करने वाले को हैबत और हलावत का लिबास पहनाता है, यानी इसके देखने से रुबात पड़ता है और देखने वालों को हलावत नसीब होती है। नंबर 9, अल्लाह ताला शानहू की मोहब्बत पैदा करता है और मोहब्बत ही इस्लाम की रूह और दीन का मरकज है और सआदत और नजात का मितार है। जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत तक इसकी रसाई हो, इसको चाहिए कि इसके जिक्र की कसरत करे, जैसा कि पढ़ना और तकरार करना इल्म का दरवाजा है, इसी तरह अल्लाह का जिक्र इसकी मोहब्बत का दरवाजा है। नंबर 10, जिक्र से मुराकबा नसीब होता है जो मर्तबा एहसान तक पहुंचा देता है। यही मर्तबा है जिसमें अल्लाह ताला की इबादत ऐसी नसीब होती है गोया अल्लाह जल्ल शानहू को देख रहा हो। नंबर 11, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जिससे रफ्ता रफ्ता ये नबूवत आ जाती है कि हर चीज में हक़ ताला शानहू इसकी जाए पनाह और मवाब मलजा इजाफा हो जाता है। इतना ही कुर्ब में इजाफा होता है और जितनी जिक्र से गफलत होती है इतनी ही अल्लाह से दूरी होती है। नंबर 13, अल्लाह की मारिफत का दरवाजा खुलता है। नंबर 14, अल्लाह जल्ल शानहू की हैबत और इसकी बड़ाई दिल में पैदा करता है और अल्लाह के साथ हुजूरी पैदा करता है। नंबर 15, अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में जिक्र का सबब है। चुनांचे कलाम पाक में इरशाद है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और हदीस में बात है मन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतहू फी नफ्सी। चुनांचे आयात और अहदीस की बयान में पहले मुफस्सल गुजर चुका है। अगर जिक्र में इसके सिवा और कोई भी फजीलत ना हुई तब भी शराफत और करामत के एतबार से यही एक फजीलत काफी थी जाए कि इसमें से और भी बहुत सी फजीलतें हैं। नंबर 21, नंबर 16, दिल को जिंदा करता है। हाफिज इब्ने तंबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल के लिए ऐसा है जैसा मछली के लिए पानी। खुद गौर कर लो कि बगैर पानी के मछली का क्या हाल होता है। नंबर 17, दिल और रूह की रोजी है। अगर इन दोनों को अपनी रोजी ना मिले तो ऐसा है जैसा बदन को इसकी रोजी यानी खाना ना मिले। नंबर 18, दिल के जंग को दूर करता है, जैसा कि हदीस में भी वार हुआ है हर चीज पर इसके मुनासिब जंग और मैल कुचल होता है। दिल कामिल और जंग ख्वाहिशात और गफलत है, ये इसके लिए सफाई का काम करता है। नंबर 19, लफ्ज़ों और खताओं को दूर करता है। नंबर 20, बंदे को अल्लाह जल्ल शानहू से जो वहशत हो जाती है इसको दूर करता है कि गाफिल के दिल पर अल्लाह की तरफ से एक वहशत रहती है जो जिक्र ही से दूर होती है। नंबर 21, जो अज़कार बंदा करता है वो अर्श के चारों तरफ बंदे का जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि हदीस में वार है। नंबर 22, अल्लाह के अज़ाब से नजात का जरिया है। नंबर 23, सकीना और रहमत के उतरने का सबब है और फरिश्ता जिक्र करने वाले घेरे लेते हैं। सकीना के माना बाबे हज़ा की फसल
اس کی برکت سے زبان غیبت، چغلخوری، جھوٹ، بدگوئی، لغوی گوئی سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدات سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ انشاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کے لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 26، ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہیے پسند کر لے، اور ہر شخص کو اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ نمبر 27، ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید یعنی نیک بدبخت ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ نمبر 28، قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ نمبر 29، ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہے، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 30، ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد کیا گیا ہے، جس شخص کو میرے ذکر کرنے سے دعا سے روک دیا جاتا ہے کہ اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔ نمبر 31، باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے اس کے لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ نمبر 32، اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، اس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور 100 برائیاں اس پر معاف کر دی جاتی ہیں، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص کے اس سے زیادہ عمل کرے۔ اس طرح اور بہت سی احادیث میں جن سے ذکر کیا گیا ہے افضل اعمال ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بہت سی ان میں سے اس رسالے میں مذکورہ ہے۔ نمبر 34، دوام ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے، جو سبب ہے دارین کی شقاوت کا، اس کے لیے اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے، خود اپنے نفس کو بھلا دینے کا اور اپنے تمام مصالح کے بھلا دینے کا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، بس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کو عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا، اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مصالح سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی ہو یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے اور اس کی خبر گیری نہ کرے تو لا محالہ وہ ضائع ہوگا، اور اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے، اور ذکر اس کو ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا، اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
نمبر 35، ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے اس طرح پر بھی اور باوجود بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو، حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں میں سے پڑ جاتا ہے۔ نور دنیا میں ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی، اور آخرت میں پلسرات پر آگے آگے چلتا ہے کہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ ترجمہ، ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے کہ ایسا شخص بدحالی میں اور اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کی تاریکی میں گھرا ہوا ہو کہ ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا۔ بس اول شخص مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے منور ہے، اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت محترم بشان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب اور دعا میں مبالغہ فرمایا کرتے تھے اور اپنی ہر جزو میں نور کا طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی ہے کہ حق تعالی شانہ آپ کے گوشت میں اور ہڈیوں میں، پٹھوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، آنکھ میں، اوپر نیچے نور بن جائے۔ اس نور کی بقدر اعمال میں نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے، اور ایسی ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔ نمبر 33، ذکر توصیف کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ نمبر 38، آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا، اور جب ذکر دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشے کو پر کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے اور بغیر عمدہ اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت کنبے اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔ نمبر 39، ذکر پر کندھا کو مجتمع کرنا ہے اور مجتمع کو پر کندھا کرتا ہے، دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کے دل پر جو متفرق غموم تفرقات پریشانیاں ہوتی ہے ان کو دور کر کے جمعیت خاطر پیدا کرتا ہے، اور مجتمع کو پرکنندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو تفریقات مجتمع میں ہیں ان کو متفرق کر دیتا ہے، اور آدمی کی جو لفظشیں اور گناہ جمع ہو گئے ہیں ان کو پرکنندہ کر دیتا ہے، اور جو شیطان کے لشکر آدمی پر مسلط ہیں ان کو پرکنندہ کر دیتا ہے، اور آخرت کو جو دور ہے قریب کر دیتا ہے، اور دنیا کو جو قریب ہے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 40، ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے، غفلت سے چونکاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، حضرت عثمان بنت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی